रहीम वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर एजुकेशन और इन पाकिस्तान अभी जारी है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और फॉर्मल एजुकेशन की जो ब्रांचेस थी वो पढ़ी थी हमने, टाइप्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। बच्चों, छोटा सा एक रिव्यू मैं आपको देती चलूँ कि एजुकेशन जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंसान का मुस्तकबिल संवारता है। तरक्की की ख्वाहिशमंद कौमें तालीम पर बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं और तालीम ही ऐसा शोबा है जो मुल्क को तरक्की की बुलंदी पर ले जाता है। तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनमें द लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई। तो और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये इट्स अ सोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ये इर्तका का ज़रिया है। आज के दौर की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये साइंसी टेक्नोलॉजी के जो जदीद तरीन दौर में हम कदम रख चुके हैं, ये सब एजुकेशन की वजह से ही है। एजुकेशन हेल्प टू कॉन्कर द फोर्सेस ऑफ नेचर, ये फितरी क़ुव्वतों की तस्खीर करता है। ट्रेन्स द पीपल टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जो है अपने माहौल को समझने में और सेहतमंद माहौल को महफूज करने में मदद देता है। सोर्स ऑफ अंडरस्टैंड द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न, ये शहरियों को उनके हुकूक़ व फ़राइज़ को समझने में मदद देती है तालीम। और इट डेवलप द क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी and makes a person the educated member of the society, कि किसी भी माशरे की में की अफराद की सलाहियतों को बढ़ाता है और उन्हें माशरे का एक कारआमद शहरी बनाती है तालीम। It helps the pupil to understand the economic progress of the country, ये लोगों को मुल्क की माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करने में मदद देती है। ये स्किल्ड पर्सन्स को जो है वो बढ़ाती है, उन्हें अपने बेहतरीन तालीम फराहम करके। अब टाइप्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। बच्चों, पहली है प्राइमरी स्टेज की तालीम जो 1 से 5 साल तक के लिए क्लास के लिए है। दूसरी थी मिडिल एज की 6 to 8 क्लास। फिर सेकेंडरी स्टेज है 9 एंड मैट्रिक। फिर हायर सेकेंडरी स्टेज है 11वीं 12वीं क्लास। इसके बाद डिग्री लेवल की क्लास है, बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल आ जाता है जिसमें बच्चे मज़ीद हायर डिग्री हासिल करते हैं। 2 साल का ये ड्यूरेशन है। उसके बाद हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल एजुकेशंस आ जाती हैं, इसमें डिप्लोमा है। डिप्लोमा जो है वो मैट्रिक और इंटर के बाद कर लिया जाता है, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री है जो इंटर के बाद बच्चे एडमिशन लेते हैं एनएडी और मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। फिर है एमबीबीएस की डिग्री के लिए मेडिकल कॉलेजेस हैं और कॉमर्स हासिल करते हैं एमकॉम वगैरह। और उसके बाद बच्चे जो हैं वो एमकॉम के बाद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बन जाते हैं, सीए करते हैं और मुख्तलिफ टेक्निकल डिग्रीज़ हैं। एग्रीकल्चरल डिग्री है। बच्चों, स्टूडेंट्स जो हैं आजकल हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की डिग्री भी बहुत
اہم سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے فیصل آباد اور لاہور میں ایسی یونیورسٹیز بن گئی ہیں جہاں ایگریکلچر پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر ہائر ایجوکیشن، یہ ایم اے، ایم ایس سی، ایم کام وغیرہ، اس کے بعد جو ہے وہ پی ایچ ڈی وغیرہ کی تعلیم ہے۔ یہ سب سے لاسٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے تعلیم کی۔ اب آئیے ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے بچوں ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا جو لیکچر 45 ہے اس میں ہم ایجوکیشنل پرابلم آف پاکستان پڑھیں گے، اس کے ملٹیپل چوائس کوشچن آنسرز کریں گے، شارٹ کوشچن آنسرز کا سلسلہ ہوگا، پھر ڈیٹیلڈ کوشچن آنسرز کریں گے۔ ایجوکیشنل پرابلم آف پاکستان، بچوں سب سے پہلے ایٹیٹیوڈ آف فیوڈل جاگیرداروں کا رویہ۔ موسٹلی the feudal are against the education especially of women۔ یہ خواتین کے لیے تو بہت زیادہ سختی رکھتے ہیں، انہیں تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے، اور ویسے بھی یہ اپنے علاقوں میں اسکول کھولنے اور تعلیم کے بالکل اگینسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیوڈل جو ہیں وہ عموماً الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ووٹر کو یہ ایجوکیٹڈ ہونے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ پھر وہ ان کی جو کرپشن وغیرہ ہے یا انہیں اب وہ جب ووٹر اپنے رائٹس کو سمجھنے لگتا ہے اور اس کے سامنے لوگوں کی اصلیت آتی ہے تو پھر پڑھا لکھا ووٹر جو ہے وہ ایسے ظالم جاگیرداروں کو ووٹ نہیں دیتا۔ تو یہ اپنا ہولڈ برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو ایجوکیشن سے دور رکھتے ہیں، اپنے علاقوں میں اسکول کالجز کھولنے نہیں دیتے۔ ایٹیٹیوڈ آف پولیٹیشین اینڈ ہائی آفیشلز، بچوں یہی فیوڈل جو ہیں یہ ہمارے ہاں الیکشنز میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ووٹرز کو یہ ایجوکیٹڈ ہونا ان کا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جب ایجوکیٹڈ پرسنز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے یہ انہیں تعلیم سے دور رکھتے ہیں۔ اور ہمارے جو ہائی آفیشلز ہیں، جو ہمارے بڑے ذمہ دار افراد ہیں، عہدیدار ہیں، ان کا بھی ایٹیٹیوڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ یہ لوگ آن پیپرز تو گھوسٹ اسکول بنا دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جو ہے وہ اسکول نہیں بناتے یا اسکولوں کا معیار برقرار نہیں رکھتے، اور رشوت اور چین نقل ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے بورڈ کے رزلٹ اچھے نہیں آتے۔ ڈراپ آؤٹس، بچوں بچے جو ہیں وہ درمیان میں ہی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ At all the stages of education, the students' dropout rate has increased۔ 85% بچے پرائمری تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غربت بھی ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کو جلد کام پر بٹھا دیا جاتا ہے، کسی مکینک کی دکان پہ یا وہ کسی اور جگہ پہ قالین بننے کے لیے، تاکہ وہ اپنی فیملی کے ارننگ ممبر بن جائیں اور ان کی جو فیملی ہے اس کے فائنینشیل مسائل حل ہو جائیں، بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب ایجوکیشن دلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ بچے عموماً درمیان سے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔
ٹیچر ایبسنٹزم، بچوں ہمارے ہاں سرکاری اسکولوں میں یہ کام رواج ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ غیر حاضر ہوتے ہیں، گھر بیٹھ کر تنخواہ لے لیتے ہیں۔ بالخصوص گاؤں دیہات میں ایسے کئی اسکول ہیں جو خالی آن پیپرز ہیں، گھوسٹ اسکول ہیں، اور وہاں پہ اپوائنٹ ہونے والے ٹیچرز جو ہیں وہ تنخواہیں اٹھا رہے ہیں حکومت سے، اور اسکولوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اگر اسکول ہیں تو ٹیچر وہاں نہیں آتے۔ ہائی فیس آف پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، بچوں اٹس اے ویری big problem of our education that the private school taking high fees، مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، اور یہ 25,000 روپے فیس بھی ہوتی ہے بہت سارے پرائیویٹ اسکولز کی، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اٹھانا۔ بچوں کو اگر اچھی تعلیم دلانی ہے تو اتنی زیادہ فیسیں ہیں کہ نارملی لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ تعلیم نہیں دلا پاتے۔ شارٹیج آف فزیکل فیسلٹیز، بچوں موسٹ آف دا اسکول ہیو نو باؤنڈری وال۔ ہمارے ہاں 25,000 اسکولوں کی کوئی پراپر بلڈنگ ہی نہیں ہے، درختوں کے نیچے اسکول کھول رکھے ہیں، اور اگر اسکول ہے بھی تو فرنیچر نہیں ہے، اور کچا اسکول میں تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نان اویلیبلٹی آف ٹیکسٹ بکس، ہمارے یہاں کتابوں کی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے بچوں کی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری تعلیم کا۔ اس کے بعد ہے اکوموڈیشن فار اسٹوڈنٹس، جو دور دراز کے علاقوں سے طلباء دوسرے شہروں میں آتے ہیں، ان کو رہائش کی سہولتیں نہیں میسر آتی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کی تعلیم کا۔ پولیٹیکل انٹرفیئرنس، جو سیاسی عنصر ہے، سیاسی مداخلت بھی ہمارے تعلیم کے لیے ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ سیاستدان اپنے علاقوں میں اسکول نہیں کھولنے دیتے۔ اب بچوں ہمارا ملٹیپل چوائس کوسچن کا سلسلہ سیکشن اے ہے۔ پہلا ملٹیپل چوائس کوسچن ہے ہمارا، ایون آفٹر سو ایئرز ان پاکستان دا لٹریسی ریٹ از اونلی %، 38، 40، 57، 61۔ بچوں اکارڈنگ ٹو دا سینسس آف 2010 دا لٹریسی ریٹ آف پاکستان از 57%۔ دوسرا ملٹیپل چوائس کوسچن ہے ہمارا، دا کوالٹی آف ڈیش اینڈ اٹس کوالٹی ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری، کس چیز کی کوالٹی ہماری معاشی ترقی پر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہے؟ ٹریڈ، ایگریکلچر، انڈسٹری اور ایجوکیشن۔ اوبیسلی بچوں ایجوکیشن کی کوالٹی جو ہے وہ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہے ہمارا سیکشن بی، شارٹ کوسچن آنسرز کا۔ مینشن 4 پرابلم آف ایجوکیشن ان پاکستان، ہمیں 4 مسائل بتانے ہیں پاکستان میں تعلیم کے۔ Attitude of the feudal in Pakistan, mostly feudal landlords
Feudal lords are against education, especially the education of female. ہمارے ہاں جاگیرداروں کی اکثریت تعلیم کے خلاف ہے، بالخصوص خواتین کی تعلیم کے. ہائی فیس آف پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. ہائی فیس آف private educational institution are the main problem of the education in Pakistan. ہمارے یہاں تعلیمی اداروں کی جو بھاری فیسیں ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے تعلیم کی ترقی میں. پرائیویٹ اداروں کی ہائی فیس. نان اویلیبلٹی آف دا ٹیکسٹ بک are not available in the market. Mostly books are very expensive. کتابیں یا تو بازار میں دستیاب نہیں، اور اگر ہیں تو اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کتابیں کہ عام انسان کے خریدنا بس کی بات نہیں. ٹیچر ایبسینٹزم ان رورل ایریاز. ٹیچر ایبسینٹزم has adversely affected the progress in education. Shortage of teachers in rural areas, ghost schools and lack of supervision of rural schools has resulted in low progress in the promotion of education, the eradication of illiteracy. بچوں ٹیچروں کی غیر حاضری ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا، اور ٹیچر بہت زیادہ نہیں ہیں، شارٹیج بھی ہے ٹیچرز کی. گاؤں دیہاتوں میں گھوسٹ اسکول قائم ہیں، ایسے اسکول جن کا کوئی وجود نہیں، صرف پیپرز میں موجود ہیں، اور ان کو کوئی سپروائز کرنے والا بھی نہیں ہے. جو گاؤں دیہات میں اسکول ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں جہالت کو ختم کرنے کے لیے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا پڑے گا، ٹیچرز کی غیر حاضری کو ختم کرنا پڑے گا. اب ہمارا سیکشن سی ہے، ڈیٹیلڈ کوسچن آنسرز کا سلسلہ. واٹ آر دا ایجوکیشنل پرابلم آف پاکستان. پاکستان کی تعلیمی مسائل کیا ہیں؟ انٹروڈکشن کا پیرا دیں گے آپ. یہ کم سے کم 4-6 لائنیں 8 لائنیں تو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ڈیٹیلڈ آنسر ہے. آپ کو زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں. اس میں پرابلمز آف ایجوکیشن بتائیں گے آپ، اور اب ایچ پرابلم کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں گے. ایٹیٹیوڈ آف فیوڈل ہے، پھر اس کے بعد ایٹیٹیوڈ آف پولیٹیشین اینڈ ہائی آفیشلز ہے، بڑے عہدیدار اور سیاستدانوں کا رویہ. ڈراپ آؤٹس ہے، جو بچے درمیان میں تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. پھر ٹیچر ایبسینٹزم ہے. اس کے بعد ہائی فیس آف پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے، جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد شارٹیج آف فزیکل فیسلٹیز. اسکولز میں جو فرنیچر وغیرہ ہے اور بلڈنگز ہے اور یہ بہت کم ہیں، اور بچے عموماً کہیں باؤنڈری وال ہی نہیں ہے، اگر باؤنڈری وال ہے تو فرنیچر نہیں ہے، ٹوائلٹس وغیرہ نہیں ہے. بچوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں چیزیں. نان اویلیبلٹی آف ٹیکسٹ بکس. ہمارے ہاں جو درسی کتابیں ہیں ان کی عدم دستیابی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. اکوموڈیشن فار دا اسٹوڈنٹس. بچوں ہاسٹل نہیں ہے ہمارے ہاں. میڈیکل کالج میں یا ٹیکنیکل کالجز میں داخلہ لینا بچوں کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، انہیں رہائش کی لیے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پولیٹیکل انٹرفیئرنس، سیاسی مداخلت جو ہے ہمارے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا پولیٹیشین اپنے
ووٹر کو زیادہ ایجوکیٹڈ کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ ایک پیراگراف کنکلوژن کا دیں گے، اور کنکلوژن کے پیراگراف کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کنکلوژن کا پیرا ابھی جاری ہے۔ مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔